बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। आज मुबैना ऑडियो लीक्स आई हैं साकिब निसार के बेटे की। काफ़ी हर जगह जो है वो बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हैं। लेकिन इन लीक्स के हवाले से ख़ास बात यह है कि इन लीक्स में PTI के टिकट्स के हवाले से बात हो रही है और मुबैना तौर पर यह गुफ्तगू हो रही है कि टिकट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए में लिया गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। नून लीग की जानिब से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तनकीद इसके ऊपर हो रही है, बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है। मरीम नवाज साहिबा ने किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने किया है और भी दीगर रहनुमा जो हैं वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज जो है वो कर रहे हैं। 1 मई का मौका था, मॉडल टाउन में आज मरीम नवाज साहिबा ने बात की है इमरान खान की सियासत के हवाले से, उनके ऊपर जो तनकीद वो करती हैं वो भी की और ख़ास तौर पर इस हवाले से भी बात की है जो ऑडियो लीक्स हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा बात करेंगे जी, आज 1 मई के हवाले से रैली की इजाज़त मांगी गई थी, फिर मिल भी गई और फिर रैलियाँ जो है वो निकाली भी गई। खान साहब ने अब से कुछ देर पहले रैली से खिताब किया है और मुज़ाकरात जिनका चर्चा हर तरफ है और कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, टीम्स बैठ रही हैं, बात हो रही है, हर एक की नज़रें इस चीज़ पर लगी हुई हैं कि इसमें से निकलेगा क्या। तो खान साहब ने अभी जो कुछ देर पहले बात की है उससे लग रहा है कि शायद जो है कुछ निकलना इस मुज़ाकरात से मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि आपकी 14 मई वाली जो शर्त है वो मंजूर नहीं है और PTI या इमरान खान साहब उसको शर्त के तौर पर ही पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 14 मई तक असम्बलियाँ तल्लीन ना हुई तो बस फिर भूल ही जाएँ। तो ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो एक ठंडी हवा आई थी उसको भूल ही जाना जो है वो पड़ेगा। फिर चौधरी सालिक हुसैन साहब के कुछ बयानात हैं जिनके हवाले से आज हम बात करेंगे। उन्होंने बड़ा गिला शिकवा किया है अपने साथ जो गलत बयानी या धोखाधही की गई है मोनिस इलाही परवेज़ इलाही साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने PDM वालों को दिन रात करके एक मनाया, लेकिन उसके बाद जो है फिर उनको भी पता नहीं लगने दिया गया और दूसरी तरफ जो है अब वो रुख मोड़ लिया गया। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल है आपके, आप बताइए। ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब, वीकेंड के बाद हम वापस आते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल में अब तसलसल जिसका बनता जा रहा है वो कि हफ्ते में एक लीक्स जो हैं वो ज़रूर होती हैं और इस पर हम बात कर चुके हैं कि अच्छा सिलसिला नहीं है, लेकिन बहरहाल लीक सामने आती हैं और उनके साथ बहुत बड़े बड़े इंकशाफात जो हैं वो भी जुड़े होते हैं। साकिब निसार के बेटे की ये मुबैना ऑडियो लीक्स इस वक्त हमारे सामने और इस वक्त एक शोर इस हवाले से मचा हुआ है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट और करप्ट कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो इससे सामने आई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। वीकेंड आपका कैसा गुजरा? ठीक गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मगर सियासी तौर पे वीकेंड जो है वो काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म था। देखिए, जिस लीकेज की बात आप कर रही हैं ना, ये एक आम आदमी के बारे में हो या किसी आम सियासतदान के बारे में हो तो वो बात और मानी रखती है, उसकी इंटरप्रिटेशन और है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो लोगों को सादिक और अमीन होने के फतवे और सर्टिफिकेट यानी तकसीम करता रहा हो, उसके लिए इस किस्म का इल्ज़ाम जो है वो बहुत खौफनाक नौयत का है। पकड़े तो बेटा साहब गए हैं, लेकिन उस बेटा साहब खुद ये बता रहे हैं कि अब्बा हुजूर की मेहनतों से आपको टिकट मिला है, इसलिए 1 करोड़ 20 लाख से कम लेके ना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अल्लाह करे कि ये वीडियो गलत हो, मगर चूँकि साकिब निसार साहब ने खुद अपने बेटे की आवाज़ पहचान ली और कंफर्म किया है कि ये आवाज़ उसी की है, तो सूरत हाल और भी ज़्यादा गंभीर और खौफनाक हो जाती है। ये बातें तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी की थी कि जी वो एजाज चौधरी वाली लीक, अगर आपको याद हो ऑडियो लीक, तो उसमें भी था कि जी अगर आपने मुलाकात करनी है तो 1 करोड़ उसके हैं, टिकट लेनी है तो उसकी फीस है। यानी शुरू 1 करोड़ से ही होता है जो भी चीज़ है। वो करोड़ों से कम पर तो बात ही नहीं होती ना, ये तो लाख और हज़ार जो है तो मेरे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए रह गया ना, जो हम काम करके तनख्वाह देते हैं ना, ये हज़ारों में बात अब उनके लिए है। अब तो करोड़ों लाखों वाखों में भी अब आम आदमी की बात नहीं, करोड़ों में है। तो वो लीक अगर आपको याद हो एजाज चौधरी साहब वाली, तो उसमें मुलाकात के पैसे बताए थे, फीस के पैसे बताए थे, टिकट के पैसे बताए थे। अच्छा। ये उसका सीक्वेंस है, दूसरा पार्ट है ये उसका, जिसमें एक टिकट के लिए जो है वो कितने पैसे साकिब निसार के बेटे साहब ने खुद बयान फरमाए हैं। तो ये सारा टिकटों का जो PTI के हवाले से ख़ास तौर से जो गुफ्तगू हो रही थी और जिस तरह के एहतजाज हुए, फिर तकसीम की गई 21 सीटें जो हैं वो दोबारा चेंज की गई, उसके ऊपर भी जो गत बन रही है वो आप देखें कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिन लोगों की टिकटें वापस हुई हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ अभी और सामने आएगा। ज़रा आप थोड़ी सी उसके अच्छा, ये हमेशा क्यों होता है बुखारी साहब? टिकटों के हवाले से PTI हमेशा ही मुतनाज़ रहती है। इनके कभी इलेक्टेबल्स वाला मसला उठ जाता है, फिर कभी टिकटें देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर पैसों की बात आ जाती है, तो बड़े मसाइल जो हैं वो टिकटों से जुड़े रहते हैं। हमेशा जो एक तसादुम की कैफियत रहती है टिकटों के हवाले से। जिस पार्टी का अपना हार्डकोर यानी ग्रुप ना हो ना, यानी जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है या ऐसे पार्टी के लोग जिनकी फॉलोइंग बहुत है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये मामला उसके साथ ज़रूर होता है। क्योंकि
ایک تاثر نہیں بلکہ اب تو اس کے ثبوت مہیا ہو چکے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تشکیل میں پھر بہت سارے الیکٹیبلز کا اور بہت ساری مختلف جگہوں سے نومینیشن کا چونکہ بہت بڑا تعلق رہا ہے، اس لیے اب اس کی اپنی ہارڈ کور نہیں بن سکی. خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی کہہ لیجئے، یا خان صاحب نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی، وہ یہ کہ اپنی پارٹی کا جو اوریجنل ورکر تھا، جو جینوئن ورکر تھا، اس کو آگے لانے کے بجائے جب انہوں نے پٹے ڈالے لوگوں کے گلوں میں، کبھی جنوبی صوبے کے نام پہ، کبھی آزاد کے نام پہ، کبھی الیکٹیبلز کے نام پہ، اس نے پھر اس پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم کو متنازع بنائے رکھا ہے. جو الیکشن ہوا 2018 کا، اس میں بھی، جو سپلیمنٹری الیکشن ہوئے اس میں بھی، اور اب جو یہ الیکشن جس کی بات صبح شام ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی، معاف کیجیے گا، اس کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا کہ کیا ہوا ہے. اب تو ہم توقع بھی کریں کہ اگر یہ غلط ثابت ہو تو شاید میرے خیال سے بیکار ہے، کیونکہ اب تو یہ چیزیں اپنے ثبوت کو پہنچنے والی ہیں. اس کے اوپر مریم نواز نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب جس نے نواز شریف کو چور کہا اس کا بیٹا خود چور نکلا. یہ بڑا تیکھا جملہ ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس کا بیٹا ٹکٹ لینے کا 1 کروڑ 20 لاکھ لے رہا ہے، اس نے میرے باپ کو نکالنے کے لیے اقتدار سے کتنے پیسے لیے تھے. سوال ہے ان کی طرف جس کو انہوں نے کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. تو یہ سوال وہ اٹھا رہی ہیں. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ الیکشن کمپین کا حصہ ہے، لیکن فیکٹ ریمینز کے ثاقب نثار کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اب مسلم لیگ نواز نے، اس کی لیڈرشپ نے. مگر اس میں ان کا قصور کم ہے، لیکن جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. چلیے یہ تو ہو گیا. میں نے مریم کی تقریر کی، آج کی بات کی، وہ کافی ہارش سپیچ ہے، کافی انہوں نے کہتے ہیں نا مسالہ تیز کیا ہوا ہے. بہت ساری چیزوں پر وہ بولی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشری کا ایک جو انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے وہ تو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے نام لے کے کہا کہ جی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ ہے. جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا، ٹھیک ہے جی. اور ان کے لفظ ہیں جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ. اچھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران کا اقتدار بچانے کے لیے برسر پیکار ہیں، اس وقت بہت کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا اپنا ایک منصوبہ تھا. ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، کافی کچھ سوشل میڈیا کے اوپر شور ہے کہ کیا پلان تھا، کس نے کیا بننا تھا، کس کو کیا بننا تھا، کس کو کتنی ایکسٹینشن ملنی تھی، کس نے کس کی جگہ لینی تھی، کس نے صدر بننا تھا، کس نے چیف الیکشن کمشنر بننا تھا، کس کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملنی تھی. وہ ہم یہاں پر اس کی گفتگو تفصیل سے کرنا جان بوجھ کے اوائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو ابھی سبسٹنشیٹ کرنا مشکل ہے. مگر یہ باز گشت ساری جگہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ میرے باپ کو اقتدار سے نکالنے کے لیے فیض حمید، ثاقب نثار اور 3 رکنی ہیں، وہ ہم نام نہ لیں تو بہتر ہے، لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ جی یہ گینگ اپ ہوئے تھے اور اس طرح ہمیں اقتدار سے نکال کے عمران خان کے لیے راستہ ہموار کیا گیا. یہ تو ہو گئی 2018 کے حوالے سے گفتگو. اب ہمارے لیے جو مشکل ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ہم مریم نواز کی اس گفتگو کو سچ مانیں یا اپنے ویورز کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ سیاسی بیانات جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بنیاد جو ہے اکثر فیکٹس پر نہیں ہوتی. مطلب بیان بازی کے طور پہ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہو تو بہت امبیرسنگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو بعض گشت اس وقت ہم سن رہے ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ وہ جو ارد گرد کے آپ کے حالات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو سچ ثابت کر رہی ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں ایسی. ہاں نہیں آبویسلی میں نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریومرز کی بھی کوئی نہ ہوتی ہے. ہاں ریومرز بھی بلا وجہ نہیں ہوتی. کہیں سے تو وہ چنگاری جو ہے وہ اٹھتی ہے. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی امبیرسنگ بات ہے کہ ایپیکس کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اگر اس طرح کا رول اپناتے ہیں جس طرح کا کہا جا رہا ہے تو پوری دنیا میں ہمارا کیا امیج جائے گا. ذرا آپ اس کے بارے میں سوچئے. مجھے تو بہت حیرت بھی ہوتی ہے اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اور بہت ساری باتیں جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب بھی بولے ہیں کہ وہ دیکھیں جناب 1.5 کروڑ میں ٹکٹیں جو ہیں وہ بک رہی ہیں. دوسری انہوں نے جو ایک تو اس سے پھر کیا سمجھ آئی مخیر صاحب، یہ جو ہے یہ کوئی ایک پہلی واحد آڈیو لیکس نہیں ہے، مبینہ طور پر یہ آڈیو لیکس ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ اعجاز چودھری والے واقعے کا حوالہ آپ نے دیا ہے. اگر 1.5 کروڑ میں ایک ٹکٹ جو ہے فروخت ہوتی ہے
اگر اس کو ایزیوم کر لیا جائے تو پھر اس ٹکٹ کا کیا میرٹ ہے؟ آپ بڑی تیز خاتون ہیں، میں اوائڈ کر رہا تھا یہ کہنا، لیکن آپ میں نے تو مجھے پوچھنا پھر چاہ یاد رہی ہوں کرا کہ دیا ہے۔ کیا میرٹ ہے اس ٹکٹ کا؟ دیکھیے یہ سیاستدانوں کے لیے خاص طور سے جو یہ جس کو کہتے ہیں نا مائیگریٹری برڈز ہوتے ہیں، وہ جو انویسٹ کرتے ہیں سیاست میں تاکہ وہ پھر بعد میں اس کو سود کے ساتھ وہ وصول الیکٹیبلز بھی کریں، وہی ہوتے ہیں موسٹلی تو یہ اس انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرنا چاہیے ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر لیول پر۔ لیکن اگر یہی ہوتا رہا کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس وہ آئے، پارٹی کو فنڈ دے، ٹکٹ کے پیسے دے، ٹکٹ پڑے، جا کے ایم پی ایم این اے نہیں بن تو جائے۔ بخاری صاحب یہ والا فیکٹ تو میرے خیال میں خان صاحب بہت پہلے تسلیم کر چکے ہیں، انہوں نے الیکٹیبلز کو جو ہے اس پہ یو ٹرن لے لیا ہے۔ پہلے جب وہ آئے تھے تو وہ نوجوانوں کو لانا چاہتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لانا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز ان کی مجبوری ہیں، لیکن وہ پھر وہ مجبوری ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی نا، وہ اسی طرح ہے، وہ اسی طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہماری سیاست کے لیے ایک بہت، اور ایک بات میرے خیال سے وضاحت اس کی ضروری ہے، ہم صرف عمران خان کو فوکس نہ کریں، اچھا، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جس بھی پارٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ پیسے لے کے آپ ٹکٹیں تقسیم کریں، آپ ایک ایسی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جو آنے والے وقت میں آپ کے پورے سیاسی منظرنامے کو کرپٹ کر دے گی، صحیح، کیونکہ انہوں نے تو اپنے پیسے وصولنے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا یہ ہوا ہے، جس نوعیت کی کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں، ایک ایسے شخص کے دور حکومت میں جس کو صادق اور امین قرار دیا گیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج پھر کہتا ہوں پروگرام میں، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ کہ مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پر ایز این انڈیویجول کرپٹ ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان کے ارد گرد جو ٹیم ہے وہ ریلائبل ٹیم نہیں ہے، وہ ڈیڈیکیٹڈ آنیسٹ ٹیم نہیں ہے، جتنا بھی گند پھیلایا ہے وہ ان کی ٹیم نے پھیلایا ہے۔ لیکن جب آپ ہیڈ پر بیٹھے ہوں اوپر اور آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہو تو آپ اپنا دامن پھر بچا نہیں سکتے، اور یہی ہوا۔ بزدار نے جو کرپشن کی خان صاحب کے کھاتے میں پڑی، بالکل فراگوگی نے جو کرپشن کی اگر کی تو وہ سب کچھ خان صاحب کے کھاتے میں پڑی، فراگوگی کا جو لنک بنا کے خان صاحب کے گھر پہنچنے کی کوشش کی گئی وہ سب کچھ خان صاحب کے کھاتے میں پڑی۔ یہ ایک انفارچونیٹ فیکٹ ہے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو دوست احباب ہیں، ان کے سارے جو کرتوت ہوتے ہیں اس کے بھی ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ ہر معاشرے میں یہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں برطانیہ کے وزیر اعظم نے اس لیے ریزائن کر دیا کہ اس کے بھائی نے ایک کرپٹ پریکٹس کی تھی؟ تو یہ تو سب کچھ پھر سنبھالنا پڑتا ہے۔ میرے خیال سے یہ توقع مجھے نہیں ہے کہ اس الیکشن میں خان صاحب اس کو مکمل طور پر اس سے پاک کر پائیں گے۔ ان کو پھر مجبوراً بہت سے لوگوں کو ایسے کو ٹکٹ دینی پڑے گی جن کو شاید وہ خود بھی نہ دینا چاہتے ہوں ٹکٹ، یہ بھی صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی 2-3 باتیں اور میرے خیال سے ہم اسی اس میں سیگمنٹ میں کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ خاقان عباسی صاحب کا ایک بیان ہے جس نے اڑا کے رکھ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس لیے کہ جو مفت آٹا تقسیم، میں عرض کروں، جو مفت آٹا سکیم تھی اس کے اوپر پی ڈی ایم کے اور مسلم لیگ کے بدترین جو مخالف ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ irregularities ہوئی ہیں، آٹے کی تقسیم میں بد انتظامی ہوئی ہے، آٹے کی تقسیم میں مختلف جانیں گئی ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے اوپر اتنی میسو لیول کے اوپر کرپشن ہوئی ہے۔ یہ پارٹی کا اپنا بندہ نہیں صرف کہہ رہا، یہ سابق پرائم منسٹر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ مفت آٹا تقسیم کرنے کی جو سکیم تھی اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ دس از اے ڈائریکٹ چارج آن پرائم منسٹر، انہوں نے کسی اور کا حوالہ نہیں دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ فلیتی لگا کے یہ ٹائم بم رکھنے والی بات ہے۔ ٹائمنگ دیکھیں اس کی کیا ہے اس بیان کی، جب اگلے الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں نہیں، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کنٹروورشل ہو گئے۔ ویسے کیا دن کم ہیں خاقان عباسی صاحب کے نون لیگ کے ساتھ؟ کیا وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، انہوں نے بہت سارے بیانات ایسے داغے ہیں جو پارٹی کی لائن سے ہٹ کے ہیں اور جو پارٹی کو جس کو یہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کو سبوٹیج کرنے کی کوشش ہے، چاہے وہ ہیں چاہے وہ اپنے دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں مفتاح اسماعیل صاحب وہ ہیں، اور یہی حال پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو ہیں وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ پیپلز پارٹی کے تھے، لیکن انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ لطیف کھوسا پہ، آپ دیکھیں وہ کیا تماشا کر رہے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب بھی آج کل کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ آ جائیں پہلے اعتزاز حسن صاحب کے اوپر، وہ کیا کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ۔ اور آف کورس یہ
واحد ایکسیپشن نہیں ہے. خاقان عباسی صاحب, جاوید لطیف صاحب دیکھتے ہیں آج کل کافی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایٹ سچ اے کروشل جنکچر, جب نئے الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جب توڑ پھوڑ کی سیاست عروج پر ہے, اپنے ہی لوگوں کے اس طرح کے بیانات اپنی ہی پارٹی کے خلاف آر ویری ڈینجرس ٹرینڈ, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں بڑی اہم مذاکرات کے حوالے سے, جس کے اوپر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں جو پاکستان کے لیے پازیٹیو یا مثبت سوچ رکھتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں ٹھیک ہوں, تو وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے کچھ نکل آئے اور یہ جو کیوس ہے یہ ختم ہو, لیکن وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر ابھی نہیں ملی ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, لیکن اس میں سے کچھ نکلتا ہوا فی الحال دکھائی دے نہیں رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی جانب سے ایک ہی چیز جو ہے جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف سے اس کو ماننے سے صاف انکار کیا جا رہا ہے, وہ یہ کہ 14 مئی کو جو ہے وہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھے گی. تو جب مسئلہ یہاں پر حل ہی نہیں ہوگا تو آگے کس طریقے سے جائے گا؟ بخاری صاحب, یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات میں سے تو کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی کچھ دیر پہلے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے ایک بار پھر کہہ دی کہ 14 مئی کو تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوئی تو بس پھر بھول جائیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں خان صاحب. دیکھیے, پہلے یہ تھا کہ جی 14 مئی تک اگر پنجاب کے الیکشن نہ ہوئے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, وہ تو نہیں ہو رہے. صحیح ہے. آپ دیکھ لیجیے جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف ٹائم ہے کہ وہ فٹافٹ نکلا چلا جا رہا ہے. تو 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہونے نا پنجاب کے, تو پہلے تو اس بخار سے نکل آئے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہے, میں نے بہت بڑے بڑے سیاستدان بھی دیکھے ہیں, میں نے بہت چھوٹے سیاستدان بھی دیکھے ہیں. میں نے ہر ایک کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم جائیں گے اسمبلیوں میں تو اسمبلیوں کو مضبوط کریں گے, اسمبلیوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ختم کریں گے. یہ پہلا لیڈر دیکھا ہے میں نے جو کہتا ہے کہ جی اسمبلیاں توڑی جاؤ. اب وہ ہیٹرک کرنے کے چکر میں ہے, پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی, پھر کے پی کا توڑی, اب وہ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی بھی توڑ دیں, 2 دوسری اسمبلیاں بھی توڑ دیں. مجھے ایک تو اس رویے کی نہیں سمجھ آئی سرے سے کہ کیا رویہ ہے, اور توڑ کے کس قسم کا نقصان انہوں نے اٹھایا وہ میرا خیال ہے اس کا اندازہ اگر انہوں نے ابھی نہیں ہے, اب تو سوری ہو گیا ہے, لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو بہت جلد ہو جائے گا. وہ منع کیا تھا ان کو چودھری پرویز الہی نے بھی, منع کیا تھا ان کو محمود خان نے بھی کہ نہ کریں, جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو آری دے کے نہ کاٹیں. وہ باز نہیں آئے. آج وہ بالکل اپاہج آدمی کی طرح سے, بہت برا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں بہت معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں زمان پاک سے باہر اب ان کی رٹ کہیں نہیں ہے. بخاری صاحب ان کو گلٹ تو نہیں ہے, کوئی ریگریٹ تو نہیں ہوتا تو وہ ایک اور اسمبلی توڑنے کے لیے کہتے ہیں. ریگریٹ کرنے کے لیے بہت بڑا آدمی ہونا بہت ضروری ہے جب آپ اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیتے ہیں. خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ غلطیوں کا ادراک تو کبھی کرتے ہی نہیں ہیں, اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں, ابھی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. آج کی ریلی میں جو ان کی گفتگو ہے وہ آپ نے سن لی ہے, جس کا آپ نے حوالہ بھی دے دیا ہے. 2-3 باتیں جو ہے نا اس اعتبار سے کرنی بہت ضروری ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. بظاہر ہر آدمی سن کے یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات ٹھیک بھی ہے, کیونکہ حکومت الیکشن کرانے کے لیے کوئی سنجیدہ رویہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن اگر 8 اکتوبر والی بات اس وقت مان لی جاتی تو اس وقت سیریسلی لوگ اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ اپنی ضد پر قائم ہیں, اس ضدی بچے کی طرح سے, جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں خان صاحب کے بارے میں کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے ان کی کہ وہ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط, یہ ادراک ان کو نہیں رہتا ہے. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب شاہ محمود قریشی جس ٹیم میں ہیں اور جو مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اس کو کون سیریس لے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس میں سے کچھ نکالنے کی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں. دوسرا خان صاحب ریلی سے خطاب کرتے ہیں, وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 14 مئی تک اسمبلیاں تحلیل نہ ہوئی تو آگے بات نہیں. دیکھیے, خان صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی ان مذاکرات کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کی ہے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ پیش ہوئے تھے تو انہوں نے جو فواد چودھری اور شاہ محمود کو کہا تھا کہ اگر یہ جولائی میں الیکشن نہیں کراتے تو آپ مذاکرات چھوڑ کے آ جائیں. اٹس اے سبوٹیج, کیونکہ ابھی تو بات چیت کا آغاز ہوا تھا. کس منطقی انجام کی طرف وہ جاتی یہ ابھی دیکھنا باقی تھا. اب دوسری دھمکی یہ لگا دی ہے انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, ان کے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے, نہ ان کی کوئی مرضی ہے, نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز سے اتفاق کر لیں یا کسی چیز سے اختلاف کریں. ہر بات پہ وہ مڑ کے دیکھتے ہیں خان صاحب کی طرف, اور خان صاحب کی طرف سے جو جھنڈی دکھائی جاتی ہے ان کو. اس لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات سبوٹیج ہوئے تو اس کے واحد ذمہ دار خان صاحب ہوں گے. میں حکومت کو اس لیے بلیم نہیں کر رہا کہ خواجہ آصف نے بیان دیا, چلیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا, وہ ان سے مذاکرات کرنے کے خلاف تھے,
لیکن ان کا کہ ہم باہر رہیں گے لیکن مذاکرات کر کے اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے تو وہ ضرور نکال لینا چاہیے. نہیں اگر مذاکرات نہیں تو پھر کیا خان صاحب کو اس سچویشن کا ادراک ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب بھی ہو سکتی ہیں؟ پہلے بھی ان کی کچھ غلطی کی وجہ سے احسن اقبال صاحب کا ایک بیان میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو حتمی شکست پی ٹی آئی کو ہوگی کیونکہ آئین کے تحت انتخابات 1 سال تک مؤخر کرنے کی سہولت موجود ہے. دیکھیے وہ اگر آپ کسی ڈھنگ سے کسی طریقے پر یا کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو حکومت کے پاس بے پناہ آپشنز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کا رویہ جمہوری ہونا چاہیے. اگر وہ جمہوری نہیں ہے تو یہ معاملہ جو ہے اور زیادہ خراب ہوگا اور اس کے بڑے قوی امکان ہے کہ یہ بہت زیادہ خراب نہیں تو یہ اس کے بھی قوی امکانات ہیں جو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے مزید ڈیلے ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ کیا ہے. اصل میں بات کیا ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے اور وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے نام سے باتیں چل رہی ہیں کہ چونکہ خان صاحب کا خیال یہ ہے اور ان کو لوگوں نے بتایا بھی یہ ہے جو ان کے سہولت کار ہیں جن میں ججز بھی ہیں، انہوں نے کہا ہوگا کہ جس نوعیت کے مقدمے ہیں آپ کے اوپر، اگر آپ الیکشن جیت کے فٹافٹ پرائم منسٹر نہ بنے اور اپنی مرضی کے ججز آپ نے نہ لگائے تو آپ تو گئے. یہ بات فیکٹ ہے. 3 کیسز اس میں، یہ تو بڑی فنی بات ہے سیریسلی، فٹافٹ وزیر اعظم نہ بنے. وہ کیسز تو اپنی جگہ موجود ہیں بھائی. یہ ساری سازش شروع سے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا جس سازش کا میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا جو تفصیل تھی اس میں کہ کیسے 3 سال کی ایکسٹینشن کس کو دینی تھی، کس کو چیف الیکشن کمیشنر بنانا تھا، کس کو یہ بنانا ہے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ اتنی گمبھیر اور خوفناک سازشیں ہو رہی ہیں ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آرام سے خان صاحب مان جائیں گے اس کے اوپر. مقایسے ویسے جس کا آپ ذکر کریں وہ بڑے تہلکہ خیز قسم کے انکشافات ہیں، بڑے ایبسولوٹلی قسم کی. لیکن ایک ذمہ دار شخص نے کیے وہ. اچھا. بلوچستان ہائی کورٹ بار کا وہ پریزیڈنٹ تھا، ایک کنونشن میں اس نے کیے. 3 دن ہو گئے، ایک کنٹراڈکشن نہیں ہے اب تک. تو میں کیا سمجھوں؟ مجھے بتائیں. تو پھر اس کو obviously صحیح سمجھا جائے گا نا اگر کوئی اس کو ڈینائی کرے. Unfortunately that is، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے. توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، ٹیرین، دیز آر ہارنڈس کیسز، ہاربل کیسز، اور اس میں ہر ایک میں منطقی انجام کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، وہ سب کو پتا ہے. خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ ہی ول بلڈوز تھرو دیز ریلیز اینڈ پروٹیسٹ. مگر وہ خان صاحب کا بخار ختم ہو جانا چاہیے. 25 مئی کو 15 مئی 5 مئی یا 25 مئی جو مئی کا سونامی آنا تھا وہ نہیں آیا نا. پھر 26 نومبر کو نہیں آیا نا وہ سونامی جس نے قبضہ کرنا تھا. رانا ثناء اللہ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملنی تھی اینڈ ایوریتھنگ. بیچارے داخل نہیں ہو سکے اسلام آباد میں. یار آپ یہ دیکھیں، پھر انہوں نے کہا سارے ملک میں احتجاج ہوں گے، جام کر دوں گا، میں بند کر دوں گا پورا پاکستان. وہ بھی نہیں ہوا. لیکن بخاری صاحب وہ باتیں پرانی ہوگی، نئی بات ہے یہ میں بتاتی ہوں. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے جی کہ تاریخی لانگ مارچ ہوگا اگر اب آپ نے ہماری بات نہ مانی تو. 3 دفعہ تاریخ پہلے لکھی ہے انہوں نے، 4تھی دفعہ پھر لکھ لیں. یہ تاریخ لکھنے والے حالات ختم ہو گئے ہیں اب. دیکھیں نا 2 چیزیں ان کو بینیفٹ کر، کے پی کے میں ان کی حکومت ہوتی، پنجاب میں اپنی حکومت ہوتی. بھائی نے وہ شاخ خود اپنی آری سے کاٹی ہے. تو اب تو بڑا مشکل ہوگا سر. اب تو قافلے بننا، قافلوں کا جانا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کے سہولت کار بننا دور گئے. وہ وسائل آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات اگر ریئلائز نہ کی خان صاحب نے تو زیادہ نقصان کا احتمال ہے. یعنی زیادہ نقصان پھر وہی ہو سکتا ہے کہ مزید ڈیلے ہو سکتا ہے. مزید ڈیلے تو ہوگا سو ہوگا. خان صاحب کی سیاست کا کیا بنے گا، تحریک انصاف کی فیٹ کیا ہوگی، یہ بھی بڑے سیریس سوالیہ نشانات ہیں. مذاکرات سے اب نہ ہی سمجھیں، مطلب کوئی مذاکرات میں اگر خان صاحب نے اپنی ضد کے قربان کر دیے مذاکرات تو پھر یہ اقتدار کافی طویل عرصے کے لیے کہہ تو دیا. اور کتنا کلیئرٹی کے ساتھ کہیں کہ 14 مئی تک اسمبلیاں نہیں تیری گی تو بھول اس طرح کی دھمکیاں تو بہت ساری دی ہیں نا پہلے بھی انہوں نے. وہ اپنی دھمکی دے کے شام کو واپس لے لیتے ہیں. استعفے دو، کس تمطراق سے استعفے دیے، پھر کہا کہ منظور نہیں کر رہے، جائیں جی عدالتوں کے اندر زبردستی استعفے منظور کرائے. جب استعفے منظور ہو گئے تو کہا ان کو واپس کرائیں جناب. تو یہ خان صاحب کو چھوڑو، ان کو نہ سیدھے اتنا دل سے نہ لگائیں خان صاحب کی بات. اچھا نہیں لگاتے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد کا پلان بھی خان صاحب کے پاس ہوتا ہے یعنی کیونکہ پنجاب اور کے پی میں تو نہیں تھا. اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی تو بھائی بجٹ کس نے پیش کرنا ہے. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو کہ دنیا کی سپر پاور ہے اس میں ایک غلطی ہے، وہ جس جنگ میں جاتا ہے وہاں کی ایگزٹ اسٹریٹجی اس کے پاس نہیں ہوتی. جیسے اس کو جوتیاں پڑی ویتنام میں، اس کو جوتیاں پڑی عراق میں، اس کو جوتیاں پڑی افغانستان میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. یعنی بھائی صاحب کے پاس بھی بیانات کے بعد ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، اس لیے جو فیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے. صحیح ہے. پھر میرے خیال ہے اسی پوائنٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी सालिफ साहब के वो कुछ बयानात हैं जिनमें कुछ गिले शिकवे भी हैं, बड़ा दुखी दिल लगता है उनका जिस हिसाब से उन्होंने गिले शिकवे किए हैं। वो ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही कहते थे कि छोड़ो मोनिस इलाही को वजारत आला पक्की करके आओ, यानी जो भी मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं, जो भी उनकी मोहब्बत है पीटीआई के लिए, उसको छोड़ो, वजारत आला पक्की करो। हमने दिन रात कोशिश की, दिन रात मेहनत की और उसके बाद फिर जो है वो हमारे साथ जो हुआ वो सबके सामने है। तो बुखारी साहब ये तो वैसे चौधरी सादिक साहब अगर कह रहे हैं तो कह तो दुरुस्त ही रहे हैं, क्योंकि हुआ तो एग्जैक्टली ऐसे ही था। पता नहीं चला था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कब अपना फैसला जो है वो बदला था। देखिए दो एस्पेक्ट हैं इस पूरी गुफ्तगू के, मेरे ख्याल से उसको हम एक एक करके ले लेते हैं। एक तो हम ब्रेक थी जब तो इफ्तिखार साहब आए थे, उनसे भी हम बात कर रहे थे। एक तो ये कि ये सारा कुछ जो चौधरी ख़ानदान के हवाले से हुआ है ये शर्मनाक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि इस ख़ानदान की जैसी भी है रवायात मौजूद है, पुराना सियासी ख़ानदान है। मैं तो ये तवक्को ही नहीं कर रहा था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सूरत हाल से उठ के कहीं चले जाएंगे या गायब हो जाएंगे या घर पर नहीं होंगे, क्योंकि वो तो 6 बजे वार्न कर गए थे कि हमने गिरफ्तार करना है उनको। अच्छा, तो एक तो मैं तवक्को करता था उनसे कि वो ग्रेसफुली कहेंगे कि आज मैं बैठा हूँ, आप पकड़ लेंगे। अच्छा, जो भी करना है। एनीवे, उसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ उसको हम किसी सूरत एंडोर्स नहीं कर सकते। खान साहब ने भी, मैंने भी, आपने भी बात की इसके ऊपर कि नहीं, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ये स्टाइल ठीक नहीं था। अब इसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट है कि ये कैसे हुआ, किसने किया, किसके कहने पे किया, ये तो अब आने वाले वक्त में हमारे सामने आएगा। अब आज ज़रा जो गुफ्तगू हुई है, चौधरी शुजात साहब ने बड़े तफसील से आज बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ बातें मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूँ जो मैं मुनासिब वक्त के ऊपर करूँगा। उन्होंने कहा कि जी पहली बात तो ये है कि मेरे घर की तरफ रुख जो है पुलिस वालों का उस वक्त हुआ जब हमारी, वो तो उनके बेटे ने कहा कि हमारी फुप्पो ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब परवेज़ इलाही साहब के घर से ये कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब मेरे घर में है, चौधरी शुजात साहब के घर में, ठीक है, उस वक्त फिर पुलिस जो है वो आके हमारे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की उन्होंने, वगैरह वगैरह। उनका ख्याल ये था कि ये झूठ बोला गया और पूरी सूरत हाल को यानी दूसरी तरफ करने की कोशिश की गई, डाइवर्ट करने की। फिर उन्होंने बताया कि जी मेरे बच्चे जो हैं वो दोनों ज़ख्मी हुए हैं उसके अंदर, क्योंकि वो नहीं खोल रहे थे दरवाज़ा। लेकिन इसके पीछे एक और बात है जो मैं मेरा ख्याल से जुर्रत कर रहा हूँ बयान करने की, वो ये कि चौधरी साहब जो है वो बीमार हैं, बहुत अरसे से बीमार हैं, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है उनके हवाले से। आप ज़रा तसव्वुर करें कि जिस कमरे में वो थे, अगर वहाँ उसी तरह से पुलिस जो है उस हड़ब दुआई में दाखिल होती रात के उस पहर में तो क्या होता। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि उनके बेटों ने रेजिस्ट करके पुलिस वालों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। और एक और बात जो मेरे ख्याल से इस वक्त कहना बहुत ज़रूरी है, एक तो ये कि केस की नौयत क्या है ये वाज़े करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये है कि एक और केस दर्ज हो गया, भाई वो क्या केस है। हमें भी मालूम है कि वो जो उनके पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी साहब, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसमें एक नहीं बहुत सारे मुकदमे बनेंगे, कुछ बन गए हैं, कुछ और बनेंगे, लेकिन इसको सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका इबहाम ये है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो मदीने में बैठ के उन्होंने एक बयान जारी किया है, वीडियो पे भी है, सोशल मीडिया पर भी है, कि इसमें यानी जो पंजाब की हुकूमत है वो किसी सूरत मुलव्वस नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जिस अंदाज से ये किया गया है ये काबिल मज़म्मत है। फिर उन्होंने कहा है कि जी ये पता लगाना चाहिए कि किसके कहने पर इस तरह से हुआ। ये अब इसमें बारीकियां हैं, वो मेरे ख्याल से जब वापस आ जाएंगे वो उसके बाद थोड़ी सी इसकी वजाहत और हो सकेगी। लेकिन था ये सारा अनफॉर्चुनेट वाक़या, इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था। देखिए परवेज़ इलाही साहब उससे पहले दिन में हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से उन्होंने ज़मानत ली थी। अगर आपको पकड़ना दरकार था, मुकदमा दर्ज हो चुका था, तो आप उनको रास्ते में पकड़ सकते थे, कोर्ट से पकड़ सकते थे। ये रात के इस पहर में यानी लेट नाइट सारी रात ऑपरेशन होता है, 6.5 घंटे ऑपरेशन, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ज़हूर इलाही रोड के ऊपर वाक़ चौधरी के हाउसेज़ में ये सब कुछ होगा। अब ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स भी है, तो अब मेरे ख्याल से तवक्को ये करनी चाहिए कि बेहतर अंदाज में अगर केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी अगर मकसूद है तो उसे ग्रेसफुल अंदाज से करें। मेरे ख्याल से जो चौधरीयों की रवायत है उसका तकाजा भी ये है कि उनके साथ बेहतर सलूक होना चाहिए, इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब 2 मरतबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और अगर आपको याद हो पीपल्स पार्टी के दौर में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अहदे पर यानी फाइज थे, तो इसलिए थोड़ा सा एक ग्रेस मार्जिन उनको मिलना चाहिए। अगर माजी के डिक्टेटर्स ने या
دوسری حکومتوں نے نہیں دیا گریس مارجن اپنے سیاسی مخالفین کو تو کم از کم اس حکومت یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ اچھی روایات جو ہیں وہ قائم ایبسولوٹلی، کرنی کیونکہ اس چاہیے. کے بغیر صورتحال ٹھیک ہے، بہت خراب ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب. آج کے پروگرام کا وقت فی الحال یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.